अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो पिछले दिनों एक मामलात ख़राब होते नजर आए और इस लीग को मुलतवी करने का बातें भी सामने आई, लेकिन फाइनली जो पाकिस्तान सुपर लीग 6 का सफ़र है वो ताहाल जारी है। अगर बात कर लें, इसी साल के आगाज़ में इस लीग को जो है मुलतवी किया गया था, जिसमें कोविड के केसेस सामने आने के बाद इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था, जिसके बाद पीसीबी हुकाम और फ्रेंचाइजर के दरमियान एक ऑनलाइन इजलास हुआ जिसमें ये तमाम तर सूरत हाल सामने रखी गई और उसके बाद जून के अंदर 1 जून को जो है वो पाकिस्तान में कराची में ये मैचेस करवाने के हवाले से इत्फाक किया गया। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के बाद ये फैसला भी जो है वो अपने हतमी शक्ल तक ना पहुंच पाया और इसको दोबारा से फ्रेंचाइज मालिकान और पीसीबी हुकाम सर जोड़कर बैठे और उन्होंने एक नया सलूशन सामने रखा, जिसमें पाकिस्तान से ये मैचेस मुंतकिल करके यूएई अबू धाबी में जो है मुंतकिल किए गए। लेकिन तमाम तर सूरत हाल बदलती रही और कभी यस और कभी नो की पोजीशन में रही, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानब से और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उनकी जानब से ये तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर लेगी, लेकिन यूएई हुकाम की जानब से पाकिस्तान को जो है वीज़ों के मसाइल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर भारतीय और जनूबी अफ्रीकी क्रू के हवाले से और उनके खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, जिसमें मेन रोल जो है मेन किरदार जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अदा किया और फाइनली पाकिस्तान समेत तमाम जो पाकिस्तान से सुपर लीग का हिस्सा बनने वाले तमाम स्टाफ और खिलाड़ियों को जो है यूएई में लड़ने की इजाज़त मिल गई। ये तमाम तर सूरत हाल और ये तमाम तर जो वाक़यात बने, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के लम्हात भी आए जब ये लगा कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 मुलतवी हो जाएगी और इसको जो है वो नेक्स्ट किसी विंडो में जो है करवाने के वाले से अहकामात जारी किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये एक खुशआइन बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का इनेकाद जो है वो होने जा रहा है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस टाइटल का जो है इस सीज़न का विनर कौन होगा वो भी आने वाले दिनों में सामने होगा। लेकिन ये जो सूरत हाल बनी, इसमें पीसीबी हुकाम और इंतज़ामिया और इसके साथ साथ फ्रेंचाइज मालिकान को किस हद तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस हद तक माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और तमाम जो माली अमूर किस तरह इसको जो है बेहतर तरीके से जो है वो सुलझाए जा सकते थे। हमारे साथ इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का जो है पायनियर भी हैं। इन्होंने आगाज़ किया था और बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का जो है इनकाद हुआ, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और फिर दुबई से ही इसका आगाज़ हुआ था और जो है पार्शली इसको पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया था। लेकिन एक बार फिर से ये पाकिस्तान से कन्वर्ट होकर यूएई में पहुँच चुकी है। क्या आने वाली जो पीएसएल होगी और आने वाली पाकिस्तान की सीरीज़ जो होंगी वो क्या दूसरी जो टीमें पाकिस्तान में खेलने के हवाले से आमादगी ज़ाहिर करेंगी या नहीं, इसी तरह के दीगर जो सवालात हैं वो भी नजम सेठ साहब के साथ करेंगे। सेठ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। लास्ट टाइम आपसे जब प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, बातें हुई थी, तो ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जब पोस्टपोन किया गया था फर्स्ट टाइम। तमाम मामला तब आपके सामने हैं, कैसे ये कराची से होता हुआ दोबारा कराची में इसकी डेडलाइन दी गई और इसके बाद अब अबू धाबी में पहुंच चुका है। लेकिन इस दौरान तमाम तर जो वाक़यात हुए, तमाम तक जो हालात बने वो भी आपके सामने, वो भी आपने देखे किस तरह पीसीबी को जो है वो सर तोड़ कोशिशें करने के बाद फाइनली इसको जो है वो हतमी शक्ल देने में जो है वो कामयाब हुई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आप क्या समझते हैं? स्टार्ट से अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट जो केस आया था जिसमें डॉक्टर सुहेल साहब को जो है वो नॉमिनेट करके उनको इस्तीफ़ा लेकर जो है वो फारिग कर दिया गया, उसके बाद कोई ऐसा जो वो हुकाम सामने नहीं आए जिन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी उठाई हो। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के हालात में, इस तरह के वाक़यात में पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त तो मुझे बड़ी अफसोस है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। इन्होंने पिछले साल भी मकअप किया, काफ़ी गड़बड़ की, तसलसल सारा पीएसएल का तोड़ दिया। उस वक्त इनको चाहिए था कि स्टेडियम बंद करके बाकी मैचेस करवा लेते। आफ्टर ऑल ये उसके बाद इंग्लैंड भी गए और न्यूजीलैंड भी गए और इन्होंने वहाँ भी इसी तरीके से काम किया, मगर यहाँ इन्होंने बिल्कुल तसलसल तोड़ दिया और फिर बाद में करवाया, जिसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट था पीएसएल का, उसकी स्टार वैल्यू जो थी वो कम हो गई। इस साल तो उन्होंने और भी ज़्यादा हमाकत की है। उसकी वजह यह है कि इस साल तो
حکومت کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں تھی. انہوں نے بایو سیکیور ببل جو تھا وہاں گڑبڑ کر دی, وہاں مس مینجمنٹ کر دی, اور بیچارے ڈاکٹر سہیل کو سیکریفائس کر دیا, قربانی دے دی اس کی. ان کا کیا تعلق تھا؟ انہوں نے تو ایس او پیز بنائے تھے, اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو دوسرا محکمہ ہوتا ہے, اور ان کو ان کے ساتھ یہ زیادتی کی. اور اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرنا ہے. ان کو چاہیے تھا اسی وقت فورن کمپنی کو ہائر کرتے اور اگلے 10 دن کے اندر اس کو کنٹینیو کر لیتے, اور اگر کوئی تھوڑے سے خرچے بنتے تھے تو وہ کر لیتے, لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو بٹھا لیتے. مگر نہیں, انہوں نے ان کو واپس کر دیا. انہوں نے فیصلہ کیا جی اب پتہ نہیں کرنا نہیں کرنا, کب کرنا ہے. پھر بیٹھے رہے کہ جی گورنمنٹ کے پوچھیں گے, گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں, پھر یہ چلے گئے ادھر. یہ کیا بات تھی؟ عمران خان اگر ایک بٹن دباتا تو گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دے دینی تھی کہ بند کر کے اسٹیڈیمز کر لیں یہاں. اب جا کے جولائی میں گئے ہیں وہاں, پہلے انہوں نے دبئی والوں سے بات کی, پھر ان سے بات کرتے کرتے آخر وقت کے پل آؤٹ کر گئے وہاں سے. اب دبئی والے بڑے ناراض ہیں, اب چلے گئے ہیں جا کے وہاں ابو ظہبی چلے گئے ہیں, اور اس کی وجہ بھی جو ہے, جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی پی سی بی کے آفیشلز کے کوئی کانٹیکٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا دبئی میں مت کرو, ابو ظہبی میں کر لو. پتہ نہیں وہاں کیا 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 ہوا ہے, وہ بھی ایک وقت آئے گا, وہ ساری کہانی باہر آ جائے گی کہ کس کے ذریعے انہوں نے شفٹ کیا وہاں اور کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں. اب اس گرمی کے اندر اب یہ کرنے جا رہے ہیں, اور ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ساری ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں نہیں پہنچی, چارٹرڈ فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلے 7 لوگ تھے, اب 10 لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے, 2 ہفتے ہو گئے. مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کے رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, ایم ڈی صاحب ابھی پہنچے ہیں وہاں جا کے. کچھ نہیں, آنیسٹلی میں بہت مایوس ہوں. مجھے مایوسی اصلی بات اس بات کی ہے رانا, کہ یہ جو برانڈ ہے نا, یہ جو برانڈ ویلیو بنتی ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہو, لوگ دلچسپی لیں, دن رات اس کی انتظار میں بیٹھیں اور ایک ایک چیز کو فالو کریں, اور فینز جو ہیں کراچی کے, لاہور کے, وہ اپنی ٹیمز کے پیچھے ہوں, وہ دعائیں مانگ رہے ہوں, شرٹس پہنی ہوئی ہوں, رونق لگی ہوئی ہو. اس کے ساتھ پھر ایک ہائپ بنتی ہے, پھر میڈیا اس کو آگے کرتا ہے, پھر جتنا وہ بڑھتا ہے اتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اتنی اس کی ویلیو بنتی ہے, کیونکہ پھر اشتہار جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ اشتہار دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, اینڈ سو آن. تو اس قسم کی سچویشن ہے, اور یہاں یہ ہے کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے کہ نہیں, اور بہت سے کانٹریکٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ. بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے, بہت مایوسی ہے مجھے. آلرائٹ سیٹ صاحب, بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ, اور یہ جو تمام تر صورتحال بنی اس کا ظاہر ہے وہ سلوشن نکالا جا سکتا تھا اگر پہلی ہی دفعہ جب ملتوی ہوئی تھی, پوسٹ ہوئی تھی, تو اسی وقت جو ہے ایکشن لیا جاتا. اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیں نقصانات کے حوالے سے, تو پی سی بی کو کس حد تک جو ہے مالی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا, کیونکہ ہر طرف سے چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے کھلاڑیوں کو, کریو کو, سٹاف کو جو ہے ابو ظبی منتقل کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل کی ساکھ کس حد تک ڈیمیج ہوگی. آیا نیکسٹ آنے والے جو وقت ہے اس میں پاکستان سپر لیگ کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بالکل ہو سکتا تھا. یہ بایو سیکیور ببل جو ہے یہ خراب نہ ہوتا تو پاکستان میں ہو جانا تھا. اچھا, اب بایو سیکیور ببل جب وائلیٹ بھی ہو گیا, اور اس کی بھی کہانی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں وائلیٹ ہوا, سفارشیں ہوئی لوگوں کی, کسی فرینچائزز کی, انہوں نے سفارشیں کروا کے اور ایس او پیز توڑنے شروع کر دی, اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ نائل ہی ہے نا, ایسے تو نہیں کرنے دینا چاہیے کسی کو. ہم جب تھے تو ہم بڑی سختی کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر. سیکیورٹی ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ بڑا پرابلم تھا. آپ کو پتا اس وقت طالبان دھن آ رہے تھے, بڑا مسئلے تھے, یہاں آ نہیں رہا تھا کوئی. پھر بھی ہم نے 4 سال ہم نے یہ چیز چلائی, اور دوسرے سال ہی پاکستان لانا شروع کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا تھا یہاں, اس کو بالکل ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر ایک غلطی کے بعد پھر دوسری کے بعد تیسری, اور یہ صورتحال ہے. اب کروڑوں روپے کا فرق پڑ جائے گا, آپ دیکھیے گا. یہاں تو خرچے بہت کم تھے, وہاں بہت زیادہ خرچے ہیں. وہاں ہوٹلوں کے خرچے, ٹریول کے خرچے, بایو سیکیور ببل کے خرچے, ہر چیز کے خرچے. اور وہ اب فرینچائزز یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں دینے, یہ آپ کی غلطی ہے, آپ اپنے جیب میں سے دیں. ٹھیک ہے, پی سی بی دے تو سکتا ہے, مگر یار اگر اس طریقے سے پی سی بی کو چلانا ہے تو پھر بینکرپٹی کر دے تو بہتر ہے. یہ ان کا رویہ یہ ہے کہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کری کے. دراصل یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے, یہ کرکٹرز کا پیسہ ہے, ساری کرکٹرز کما کے دیتے ہیں یہ پی سی بی کو. اور یہاں یہ آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ ایسے کر کے پھینک رہے ہیں, تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, بہت افسوس ہو رہا ہے.
اور جس طرح سیٹھی صاحب آپ نے یو اے ای سے اس کو پارشلی منتقل کیا تھا پاکستان میں، اور دوبارہ سے یہ وہاں پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ میچز ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد دوبارہ سے پاکستان کے مختلف ٹیموں نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوگا، ویلڈ ایک سالڈ سمجھ ایک جواز ہوگا کہ پاکستان میں نہ کھیلنے کے حوالے سے کہ ہمیں پاکستان کی کنڈیشن جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے، بایوسکیور ماحول کے حوالے سے ببل جو پاکستان میں اس طرح قائم نہیں رہ سکا نااہلی کی وجہ سے، تو ٹیمیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں دبئی میں، ابو ظبی میں یا اس طرح شارجہ میں کھیلنے کے حوالے سے آمادہ کیا جائے؟ مجھے بڑا فکر ہے اس بات کا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد فورن پلیئرز جو ہیں اور وہ یہ کہیں کہ جی نہیں اب ہم نے پاکستان آنا ہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں تو پچھلے سال بھی یہ ہو گیا، اگلے سال بھی یہ ہو گیا، ہمیں ایک دفعہ آتے ہیں پھر بلایا جاتا ہے، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمیں دبئی میں ہی کر دیا کریں اور ختم کریں۔ یہ جو سارا ہم نے جو سلسلہ کیا تھا کہ پاکستان کرکٹ لانا، یہ اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ اس کے اوپر داغ لگ گیا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ آرگنائز کر ہی نہیں سکتے، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پی سی بی پہ پریشر ڈالے کہ آپ ہمیں دبئی میں ہی ہم کھیلیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہاں ہر قسم کی فیسلٹی ہے اور وہاں گورنمنٹ بھی بڑی کمپیٹنٹ ہے، اور وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی جو مینج کرتی ہیں ساری چیزیں، وہ سب سے اچھی ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس قسم کے پرابلمز بھی آئیں۔ حالات کافی زیادہ گمبھیر ہوئے اور بہت زیادہ باتیں بھی سامنے آئی میڈیا پر بھی، اور اسی طرح جو ہے مختلف حلقوں میں بھی باتیں بھی کی گئی، لیکن ان تمام تر صورتحال کے اوپر چیئرمین پی سی بی احسان مانی صاحب ہمیں خاموش دکھائی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم خان چیف ایگزیکٹو پی سی بی وہ بھی ہمیں اس طرح فرنٹ فٹ پر آتے ہوئے نظر نہیں آئے، دکھائی نہیں دیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے خاص طور پہ بات کر کے اجازت لے گی اور ان کو لینڈنگ کی اجازت ملی، تو چیئرمین پی سی بی کا کردار کس حد تک جو ہے وہ خاموش دکھائی دے رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں چیئرمین پی سی بی کی خاموشی کیا جو ہے اس کا رزلٹ سامنے آئے گا؟ بس یار اب آپ کس کی ذمہ داری ہے، کس کو کھینچنا چاہیے، اب میں اس پہ تبصرہ ذاتی نام لے کے نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پی سی بی ایز این انسٹیٹیوشن یہ اس کی نااہلی ہے۔ بڑے بڑے ہائی پیڈ لوگ ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے قابل لوگ کہتے ہیں ان کے پاس ہیں، مگر اگر یہ صورتحال ہے کہ ایک اچھا بیان بھی نہیں دے سکتے، میڈیا کے سامنے بیٹھ کے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اور اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں انسٹیڈ آف اوپن قسم کی مینجمنٹ ہو، تو بس پھر اب آپ میرے سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ اور سیٹھی صاحب گزشتہ چند دنوں پہلے آپ ہی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جتنی بھی پی سی بی کے حکام ہیں، جتنے پی سی بی کے جو عہدیداران ہیں، ان کی جانب سے ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کی جائیں، جو بھی وہ امارات لے رہے ہیں، جو بھی وہ بجٹ لے رہے ہیں۔ تو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ایچ آر ڈائریکٹر کی بھی تعیناتی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے بجٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن 2018 کا اگر ہم دیکھ لیں صورتحال اور اب کی صورتحال دیکھ لیں، ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ بڑے بڑے بجٹس پہ اور بیرون ممالک سے لا کر جو ہے وہ تعیناتی کی گئی ہیں، لیکن رزلٹ وہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا جس طرح کا آپ کے دور میں تھا۔ تو اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یار مجھے بتائیں، آپ لوگ میڈیا میں ہیں، کیا آپ کو ہماری میڈیا مینجمنٹ جو تھی یا جو ہم جس طریقے سے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، کیا اس پہ کوئی ایسی خامی تھی؟ ہمارے جو میڈیا ڈائریکٹر تھے وہ 4 لاکھ روپیہ لے رہے تھے، 4 لاکھ روپیہ لے رہے تھے، کیا وہ ان کی کوئی نااہلی تھی؟ وہ بالکل زیرو تھے کہ اب آپ کو 12 لاکھ پہ کوئی لوگ لانے پڑے؟ ہمارے جو سی او تھے، جو اس وقت سی ای او نہیں تھے، چیئرمین ہی سی ای او تھا، میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا تھا، حالانکہ میں سی ای او تھا، سب جگہ پہ میں سائن کرتا تھا جب میں چیئرمین تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب سی ای او جو ہے وہ 30 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے جو خرچے ہیں، اب ایک ایچ آر کے لیے کوئی بندہ رکھ لیا انہوں نے۔ ہمارے زمانے میں 1 لاکھ روپے والا بندہ تھا اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ سی تھی، کوئی کمی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم خود انٹرسٹ لیتے تھے، ہمارا سی او لیتا تھا، ہم لیتے تھے، ہمارے ڈائریکٹرز لیتے تھے۔ اب انہوں نے جناب ایک اور ایچ آر کا ڈائریکٹر بنا دیا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ان کو دے رہے ہیں، کہاں سے یہ امپورٹ کر رہے ہیں لوگ؟ کیا کوئی پاکستان میں نہیں تھے وہ؟ اس وقت ساری ٹیم جو ہے، آپ دیکھ لیں میڈیا مینیجر، آپ دیکھ لیں ایچ آر مینیجر، آپ دیکھ لیں چیئرمین، آپ دیکھ لیں سی ای او، اب اور میں کیا نام لوں، سارے آپ نے امپورٹ کر کے یہاں رکھ دیے۔ کیا پاکستان میں نہیں ہے لوگ؟ کیا ہم نہیں تھے؟
سیٹ صاحب اگر آپ کے دور کی بات کریں اور آپ نے جس طرح میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھی اور جس طرح میڈیا کو ایکسیس بھی تھی کھلاڑیوں کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور چیئرمین بھی اویلیبل ہوتا تھا، لیکن اب کچھ معاملہ ڈیفرنٹ ہیں. اب اس طرح ایکسیس اتنی آسانی سے چیئرمین پی سی بی کے ساتھ اور وسیم خان جو چیف ایگزیکٹو ہیں پی سی بی اس طرح نہیں ہے، اور کھلاڑیوں کو بھی اس طرح ایکسیس نہیں مل پا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کنٹرولڈ میڈیا پالیسی کے حوالے سے کوئی عنصر موجود ہے ابھی کے جو پی سی بی کے آفیشلز ہیں افسران کے درمیان؟ نہیں، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تو کرنا چاہیے نا یار. ہمارے زمانے میں جب بھی میڈیا کہتا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں ہم تیار ہو جاتے تھے. ہماری بڑی کھچائی کرتے تھے آپ لوگوں نے ہمیں جو گناہ ہم نے نہیں بھی کیے وہ بھی آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے. اب مگر ہم پھر بھی کہتے تھے ٹھیک ہے یار اب یہ میڈیا کی رائٹ ہے، کیونکہ میں خود میڈیا کا آدمی ہوں تو مجھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں کچھ چھپاؤں آپ سے. اور پھر ہمارے شہریار صاحب جب وہ چیئرمین تھے وہ بھی بالکل میڈیا سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. بہت سے لوگ صحافی تھے سیدھا فون کھڑکاتے تھے شہریار صاحب کے ساتھ اور وہ فون پہ بات بتا دیتے تھے کہ ہاں ایسے نہیں ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہم نے چھپایا؟ کچھ بھی نہیں. انفیکٹ ایسے تھا کہ ہم تو کبھی کبھی ہنستے تھے، ہم کہتے تھے کچھ فیصلے ہم کرنے جا رہے ہیں ہم سے پہلے ہی میڈیا کو پتہ چل گیا. تو یہاں تو سوائے وہ آن لائن کر دیا. آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے ساتھ میڈیا کا انٹریکشن ہے انہوں نے چن کے کچھ صحافی ہیں ان کو بریف کرتے رہتے ہوں گے، مگر بیسکلی میڈیا کو باہر رکھا ہوا ہے. سیٹھی صاحب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا آپ نے اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی سی بی کو اور پی ایس ایل کو جو ہے الگ الگ بورڈز بنا دینے چاہیے. پی ایس ایل کا جو ہے سارا کام الگ اس کا ڈائریکٹر اور بورڈ ہونا چاہیے تاکہ خوش اسلوبی سے انجام دے. اور پی سی بی کی جانب سے ریسنٹلی یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ پی ایس ایل کے لیے الگ ڈائریکٹر کی تعیناتی کی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ کارآمد ہوگا؟ اور اس کے ساتھ اگر بات کر لیں کیا نیا آنے والا پی ایس ایل کا ڈائریکٹر بھی بیرون ملک سے تعینات کیا جائے گا؟ کیا پاکستان میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو بہتری کے لیے کام کر سکیں؟ پتہ نہیں یار یہ کیا کریں گے. انہوں نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ کیا ہے وہ ایک اور نیا ظلم ہے، وہ ایک اور داستان ہے. وہ اب ساری کرکٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جو انہوں نے جو ایسوسیشن بنائی ہیں وہ ڈی سیز کے حوالے کر دیے اور ڈی سیز نے اپنے اے سیز کے حوالے کر دیے. پہلے ہی پنجاب میں کچھ 16 گیمز کھیلی جا رہی ہیں. کرکٹ بورڈ جو پنجاب کا جو ہے کرکٹ کی ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کرکٹ، وہ سپورٹس بورڈ جو ہے وہ پنجاب میں کرکٹ نہیں آرگنائز کر سکا. اب یہ پی سی بی نے ان کے حوالے وہ کھاتے میں ڈی سیز کو دے دیا اور اے سیز کو دے دیا. اب آپ سوچیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لگتا ایسے ہے کہ یہ they don't care about کرکٹ. ان کو کوئی نہ درد ہے نہ احساس ہے نہ کوئی نالج ہے کہ یہاں کرکٹ کیسے پھلی اور پھولی اور آگے اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ہمارا خیال تھا عمران خان کو پتا ہوگا کس قسم کے لوگوں کو لگانا ہے تاکہ یہاں صورتحال بہتر ہو سکے، مگر یہ تو اور بھی کام خراب ہو گیا. اوکے، تھینک یو سو مچ سیٹھ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور یقینی طور پر جو باتیں آپ نے کی ظاہر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہتری کے لیے جو آپ نے کام کیا اور پی ایس ایل کے پائنیر کے طور پہ آپ جس طرح اس کو لے کے آئے تھے کافی حد تک وہ ساکھ اور ڈیمیج ہوئی، متاثر بھی ہوئی. ڈیفینیٹلی پی سی بی کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں اور جو عہدے داران ہیں اس حوالے سے اس کو کام کرنا لازمی طور پہ چاہیے جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ اسے گزشتہ کرتا ہے، اور تاکہ پاکستان کے کرکٹ کی بحالی ہو اور اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، جس کے بعد پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سپن بولر ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب پاکستان کے لیجنڈز سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سپن بولر ثقلین مشتاق ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویڈیو لنک پر. ثقلین بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے. تو کیریئر کا آغاز جو ہے آپ کا 1995 سے ہوا اور اس کے بعد 2003 اور 2004 آپ کے کیریئر کا اختتامی سال رہے جس میں ون ڈے اور ٹیسٹ کو آپ نے بالترتیب چھوڑا. لیکن اس تمام جو کیریئر تھا 9 سال کا جو کیریئر رہا آپ کا بہت مختصر بھی رہا، لیکن اس میں آپ نے بڑے بڑے اعزازات بڑے بڑے جو ٹائٹل تھے وہ اپنے نام کیے. اس میں سب سے پہلے اگر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں تیز ترین جو ہے 100 وکٹس ون ڈے کی کرکٹ ہسٹری میں وہ ثقلین مشتاق نے اپنے نام کی، اور اس کے بعد 150 200 اور 250 وکٹس بھی کا اعزاز جو ہے تیز ترین حاصل کرنے کا اعزاز بھی ثقلین مشتاق کے نام ہی رہا. اس کے ساتھ اگر بات کر لیں کیلنڈر ایئر میں ایک سال کے دوران سب سے زیادہ وکٹس حاصل کرنے کا اعزاز بھی ثقلین مشتاق کے نام رہا. تو ثقلین بھائی یہ تمام تر اعزازات ہونے کے باوجود
کیریئر آپ کا بہت مختصر رہا، 9 سال کا کیریئر رہا، شاندار آغاز تھا، شاندار کارکردگی تھی اور بہترین پرفارمنس بھی رہی. انڈیا کے خلاف آپ نے جو ہے وہ بہترین کارکردگی دکھائی اور ٹیسٹ میچ میں 5 وکٹس حاصل کی مسلسل. تو یہ داستان کیسے شروع ہوئی، اتنی جلدی اختتام پذیر ہو گئی؟ کیا کہیں گے آپ اس ساری جو ہے صورتحال کے اوپر؟ لانگ سٹوری ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. بہرحال اس کو لانگ سٹوری کٹ ان شارٹ. اگر آپ پیشنیٹ نہ ہو، لو فار دا گیم اور میڈنس نہ ہو، ماحول نہ ملا ہو، محنت نہ کرو تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے فیملی سے ملی. میرے بڑے بھائی جو تھے میرے بڑے بھائی کرکٹ کھیلتے تھے. میرے والد صاحب کو سپورٹس کا شوق تھا. وہ میرے دادا انڈیا میں کبڈی کھیلا کرتے تھے. امرتسر سے ہم لوگ مائگریٹ کر کے آئے. تو سپورٹس جو تھی وہ ہماری فیملی کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی. جس علاقے میں پیدا ہوا وہاں پہ قریب ایک کلب تھی، ظریف میموریل. ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے ایکٹر سپر سٹار منور ظریف، غالباً ان کے والد صاحب ظریف ان کا نام تھا، ان کے نام پہ یہ ہماری کلب بنی، ظریف میموریل کرکٹ کلب. اور وہاں سے میں نے کرکٹ شروع کی. میرے بھائی پہلے کھیلا کرتے تھے، ان کو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی کرکٹ کھیلنا شروع کی. پلس ہمارے قریب، ہمارے اس علاقے کے قریب باغ جناح تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان، وہ ہمارے علاقے کے بالکل قریب ہی تھی ان کی گراؤنڈ باغ جناح. 15-20 منٹس کی واک تھی. مارننگ واک کے لیے کبھی گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے ہم لوگ، پارک میں جایا کرتے تھے تو گراؤنڈ میں ان کو کھیلتے دیکھتے تھے. اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جہاں میں پیدا ہوا قلعہ گجر سنگھ، ہمارے لیفٹ سائڈ پہ عبد القادر صاحب کا علاقہ تھا. سرفراز نواز صاحب بھی قریب تھے، وسیم اکرم بھی قریب تھے. یعنی یہ سارے سپر سٹار جو لیجنڈز بنے. وہ ماحول، وہ باتیں سنتے رہے. ظاہر ہے پھر جب آپ سنتے ہیں، ماحول ملتا ہے، اپنے ہیروز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب باتیں چل رہی ہوتی تو آپ کی امیجنیشنز بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جی ہمیں بھی کرکٹ کھیلنی چاہیے. پاگل ہو گئے. پاگل پن کی انتہا ایسی ہوئی کہ نہ کھانے کو نہ پینے کو. جم میں 2 روپے نہیں ہوتے تھے، پیدل ہی نکل جاتے تھے کھیلنے کے لیے. لفٹیں مانگتے 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 لاہور سے باہر چلے جاتے تھے. میچ کھیلتے تھے، ادھر سے لفٹیں مانگتے 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 گھر واپس آ جاتے تھے. سارا دن بھوکے رہے. وہ میڈنس تھی، پیشنیٹ تھا، لو فار دا گیم، ہیروز اراؤنڈ، گھر کا ماحول. اور پھر پھنس گئے ہم لوگ. پھر ساتھ ساتھ جیسے کھیلتے رہے انڈر 14، انڈر 19، گریڈ 2، تو اس کے بعد آپ کا سیلف بلیف بننا شروع ہو گیا. آپ کو کہیں اندھیرے میں روشنی، دور سے کوئی آواز سنائی دینی شروع ہو گئی کہ یار میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ کھیل سکتا ہوں. ظاہر ہے جیسے جیسے آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو منزل کی طرف سے کوئی نہ کوئی آہٹ، کوئی روشنی، کوئی امید کی کرن وہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ پھوٹنی شروع ہو جاتی. اسی طرح سفر چلتا رہا اور ہم لوگ پاگلوں کی طرح چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے سن لی اور ہم پاکستان میں آ گئے، پاکستان کی ٹیم میں آ گئے اور کھیلی کرکٹ. اب آپ کے سامنے بیٹھے، ریٹائرڈ ہو کے کوچ بنے ہوئے اب آپ کے سامنے. آلرائٹ ثقلین بھائی، نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان میں جو پلیئر پروڈیوس کرنے کے حوالے سے ایک سینٹر کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو نوجوان ینگسٹر موجود ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. خاص طور میں کوچنگ پینل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس میں اعجاز احمد پاکستان کے لیجنڈری بلے باز موجود ہیں، رنز مشین پاکستان کی محمد یوسف بھی اس کا حصہ ہیں، کوچنگ پینل میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ راؤ افتخار انجم فاسٹ بولنگ کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں، زاہد محمود بھی تھے، وہ اب اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن مشتاق احمد موجود ہیں، آپ موجود ہیں. تو یہ تمام تر اتنا بڑا کوچنگ سٹاف، کوچنگ پینل ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، جو کرکٹ کے ٹیلنٹ کی جانب بڑھ رہی ہے، کرکٹ کی جانب آنا چاہتی ہے، ان کے لیے کتنا جو ہے فائدے مند ہے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر اور سہولیات؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں نہیں ہوں گی جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی. تو آج جو پلیئرز کو سہولیات، فیسلٹیز دستیاب ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا اور اس کوچنگ پینل کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل سے بتائیے گا. جی ڈیفینیٹلی جتنے بھی یہ ینگسٹرز ہیں یہ بہت لکی ہیں. اعجاز بھائی جیسے
کھلاڑی اور ٹیسٹ پلیئر جو ہیں وہ ان سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں, لک آفٹر کر رہے ہیں. محمد یوسف ہے, یونس خان ہے دوسری سائڈ پہ, اور کوالیفائڈ کوچز, یہ جو بھی پورا سسٹم بن رہا ہے, نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جو یہاں پہ اور باقی ہائی پرفارمنس سینٹرز بنے ہیں اور بن رہے ہیں, اور جو نیشنل فریم ورک بنا ہے اور سارے پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں, آئی تھنک یہ بچوں کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے. اوبیسلی کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے پچھلے ایک سال سوا سال سے سچویشنز بڑی ڈفرینٹ ہیں, جو کام کی رفتار ہونی تھی وہ اس طرح نہیں ہے. ایس او پیز, پروٹوکولز اور جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے, بٹ الحمدللہ یہ پی سی بی نے اس وقت جو جتنا بھی کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ان کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ینگسٹر جو بہت لکی ہیں, جو اس وقت ان کے پاس ساری پروفیشنل کوچز دے آر آن بورڈ, ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ بہت خوشائن بات ہے ان کے لیے. ہمارے زمانے میں, خیر میں زیادہ پیچھے جاتا نہیں ہوں, ہمارے زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جو اب ہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں انڈر 19 کے بچے آ کے ٹھہر رہے ہیں, کھیلنے ہیں, اور سارے پروفیشنل کوچز ہیں. ہمیں تو مجھے یاد ہے جا رہے تھے تو رانا نوید ہمارے ساتھ سلیکٹ ہوا, ہم لوگ بیک ان 93-94, بیٹسمین نے ہٹ ماری, سیدھا گھٹنے پہ لگا اس کے گیند, یہ بالنگ کر رہا تھا اور نیچے گر گیا. بعد میں پتا چلا جی کہ گھٹنا سوج گیا, برف لگائی گئی, اس کو ہاسپٹل لے گئے. پتا چلا جی کہ ڈاکٹرز آئے, اس نے کہا جی کہ کیا ہوا, کہ گیند لگا. انہوں نے کہا اچھا کیا کیا فرسٹ ایڈ میں؟ اس نے کہا برف لگائی اور جیب میں سے پتا نکال کے دیا, کہ جی یہ پتا تھا اور یہ گولی تھی جو میں نے کھائی, اور یہ مجھے ہمارے فیزیو نے دی. وہ گولی جو درد کی تھی گولی جو تھی نا وہ پیٹ کے درد کی تھی, گھٹنے ٹکنے کی درد اور سویلنگ کی نہیں تھی. تو خیر ہمارے پاس کوئی مساج کرنے والا نہیں تھا, آئس بات نہیں تھا, اسٹیڈیم میں کبھی نہیں کھیلے تھے, گراؤنڈز ہمیں اتنی ملتی نہیں تھی, کٹیں ہمارے پاس, جوتے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, کپڑے کے گلوز ہوتے تھے. خیر وہ ساری چیزیں باہر, یہ لکی بچے ان کو بہت ساری پی سی بی جو ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے. بٹ انشاءاللہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے, 6-8 مہینے ہوئے, ہم نے نیشنل فریم ورک بنایا اور اس کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. بڑے انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہم جتانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں بچوں کو. بچوں وی آر ہیئر ٹو سرو یو, آپ پاکستان کے سپر سٹارز ہیں, اور جو نہیں ابھی پاکستان انڈر 19 کھیلے یا اگر سسٹم کے اندر نہیں ہے, بٹ کی ورکنگ ہارڈ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں, جتانے کے لیے نہیں میں باتیں کر رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں آپ پاکستان سے کھیلو, پاکستان کا نام روشن کرو. ہم اپنی ساری ہارٹ اینڈ سول لگائیں گے, محنت کریں گے آپ کے ساتھ. تو اور ہم ہیں اسی لیے کہ ہم ڈائمنڈ جو ہیں وہ تلاش کریں, ان کو تراشیں اور جناب ان ڈائمنڈز کو آگے لے کے آئے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے. تو شکلین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس نے بڑی جلد اپنا نام جو ہے وہ بڑی لیگوں میں شامل کروایا ہے. آئی پی ایل, بی پی ایل اور بی بی ایل دیگر لیگز کے مقابلے میں اس کو کافی زیادہ کمپیئر کیا جاتا ہے. کرکٹ کوالٹی کے حوالے سے کافی بہتر بھی ہے. تو خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہوں گا, بینگ اسپن بالر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اسپن بالنگ کا معیار کس حد تک بہترین ہے, اور اس میں کیا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسپن بالر کو اپنی ٹیکنیکس اور کارکردگی بہتر بنانے میں مدد مل سکے؟ ہمارے اسپنرز نے ابھی دیکھو, یاسر نے بڑی اچیومنٹس کی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. ون ڈے میں آپ کا عماد ایک ٹائم پہ نمبر 1 ورلڈ رینکنگ میں تھا, شارٹر ورژن میں ایک ٹائم پہ حفیظ رہا. ابھی آپ کے پاس شاداب ہیں, ابھی آپ کے پاس عثمان قادر جو ہیں بہت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں. زاہد ایک نیا لڑکا ہے, لیگ اسپنر ہے, کافی سیزنڈ اور ایکسپیرینس بالر ہے, اس نے ڈومیسٹک میں بہت اعلیٰ بالنگ کی. ساجد خان ہے, اور بھی ہیں لڑکے جو پرفارمنس بہت اچھی دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپن ہماری اسٹرینتھ ہے, اور اسپن کو, اس اسٹرینتھ کو ہماری اسٹرینتھ ہی رہنا چاہیے اور رہے گی انشاءاللہ. شارٹر ورژن میں دیکھیں, اب نواز ہے, نواز نیا گیند کرتا ہے, اور نئے گیند سے اوپر سے جو اس کا پلان ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. کچھ انڈر 19 کے اسپنرز آ رہے ہیں جس کے ساتھ مشتاق احمد نے, اور میں نے تھوڑا سا کام کیا کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی تھا دوسری سائڈ پہ. مشتاق احمد نے کام کیا, اور اس میں بہت اچھے ہمارے پاس آف اسپنر بھی ہے, لیفٹ آرمر بھی ہیں, لیگ اسپنر بھی ہیں, چائنا مین بھی ہیں. تو آئی تھنک ان ایئر اور 2 آپ دیکھیں گے یہ بچے آگے آئیں گے انشاءاللہ.
یہ ابھی ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا انڈر 19 کا, ٹھیک ٹھاک لاٹ تھی, تقریباً 7 اسپنرز تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر ہم اچھے طریقے سے کام کر لیں, یہ 7-8 اسپنر اگلے 1-1.5-2 سال میں آپ کے پاس آپ کو نظر آئیں گے ڈومیسٹک میں. ابھی ڈومیسٹک میں بھی ایک انڈر 19 کا میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, لیفٹ آرم اسپنر تھا, ایک تو اصغر تھا, اس کا تھوڑا سا ڈپ آیا, بٹ آئی تھنک از ویری ٹیلنٹڈ اسپنر, اس کے اوپر کام کرنا ہے ابھی. ایک اور لیفٹ آرم اسپنر ہے کراچی کا, سندھ کا, کیپٹن رہا, میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے, لیفٹ آرم اسپنر ہے. عمر ایک لڑکا ہے, عمر خان, وہ بھی کیمپ میں آیا, اس میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. عمر خان کے علاوہ ایک لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں جو آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ بھی کرتا ہے, لیفٹ آرم اسپنر بھی ہے, میرے ذہن سے بار بار نام نکلے چلے جا رہا ہے. اینی وے, عمر خان ہے. پھر آپ کے پاس ایک لڑکا ہے سندھ کا ہی, اور وہ کیا نام ہے, کیرم بول اور پتہ نہیں عجیب قسم کی ورائٹی, ابرار کر کے نام ہے اس لڑکے کا, ایکس فیکٹر ہے اس کے اندر بھی. تو بہت سارا اسپنرز جو ہے نا ہمیں اوور آل نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر جو ہے نا اور اسپنرز نظر آئیں گے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہم کافی امید لگائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ we'll give our 100%. اوکے سکلان بھائی, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم پبلکلی سوال پوچھتے ہیں, جس میں آپ کے فینس جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سیگمنٹ اس کی جانب بڑھیں گے, اور آپ سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں. سب سے پہلے ایک سوال ہے, 92 کے ورلڈ کپ کے بعد 1992 میں جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد آج تک پاکستان ون ڈے میں جو ہے ورلڈ کپ اپنے نام نہیں کر سکا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ ظاہر ہے آپ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے, آپ نے بھی اس ٹیم کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں جو بڑے بڑے نام تھے, جس طرح آپ ہیں, سعید انور ہیں, اور اس طرح وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, شاہد خان افریدی, عبدالرزاق, بڑے بڑے لیجنڈ پیدا کی ہیں, آج ہمیں وہ تمام ہیروز قومی ٹیم میں نظر نہیں آ رہے. اس تمام تر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ سوال ان کا بڑا ویلڈ ہے, بٹ کیونکہ اگر آپ اوور آل کرکٹ کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ سمجھنا چاہیے ہمیں. پروسیس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ محنت کرتے, ایفرٹ کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ابھی یہ جو ورلڈ کپ ہوا 2019 کا, میں ڈریسنگ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا, انگلینڈ کا میں کوچ تھا, جیتی انگلینڈ, ہاری نیوزی لینڈ. بعد میں اگر سارا دیکھیں اوور آل ایز اے ایکسپرٹ تو نیوزی لینڈ فاٹ اٹ ریئلی ویل. لگتا یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کو جیتنا چاہیے تھا, پوری دنیا یہ کہتی ہے. امپائر سے بھی کچھ ایسی ویسی ڈیسیژنز ہو گئے, بہرحال وہ علیحدہ چیز ہے. مگر کچھ رزلٹ جو ہے ہم آتے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا. 92 ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, بارش ہو گئی اور جناب وہ کتنا اچھا کھیلتے کھیلتے وہ باہر ہو گئے. 99 ورلڈ کپ میں ہم نے آسٹریلیا کو مارا, مگر آسٹریلیا فائنل ہم سے جیت گئی. کئی ایسے میچز ہوتے ہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی تک 99 ورلڈ کپ میں انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ تھا, ہم نے بالکل پکڑا ہوا تھا, ایسے انڈیا کو دبوچ لیا ہوا تھا. ہمارے اوپنرز گئے اور ہم نے بالکل کنٹرول کیا ہوا تھا انڈیا کو. اچھا اب آپ اس کو اگر پورا میچ کو اینالیٹیکلی دیکھتے ہیں نا, آپ اینالائز کرتے ہیں اس کو پورا, تو پھر آپ کو جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہو اور ان کو پتا ہو کہ بھی ہوا کا کتنا اثر ہے, بادل کا کتنا اثر ہے, موئسچر کا کتنا اثر ہے, ٹاس کا کتنا اثر ہوتا ہے, پہلے بیٹنگ دوسری بیٹنگ میں کتنا اثر ہوتا ہے, تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے. ہم مین ٹو مین کر لیتے ہیں کہ بھئی اس نے اتنا کیا, انہوں نے اتنا کر لینا چاہیے, ہماری بڑی ٹیم تھی, چھوٹی ٹیم تھی, ہم لوگ ہار گئے. بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں, بڑی چھوٹی ٹیم بھی. مگر میں جیسے میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ میچ تھا, بالکل ہم نے ان کو پکڑا ہوا تھا, اور ایک دم بادل آئے, ہوا چلنی شروع ہوئی, گیند سوئنگ ہونا شروع ہو گیا, ایک وکٹ گری, اس کے بعد ایک اور گری, ایک دم پریشر شفٹ ہو گیا, انڈیا سے پاکستان کی طرف آ گیا. اس کے بعد جب 2 اوپر سے گرے, پھر جناب کمبلے نے بالنگ کی, ایک آدھ وہ آؤٹ کر گیا, ان کا کانفیڈنس پھر واپس آیا, تو سارا پریشر شفٹ ہو کے ادھر آ گیا. وہ بدلی جتنی دیر تک رہی اس نے ہمارا کام کر دیا, بادل گئے اور جناب اس کے بعد ہماری ٹیم ڈھیر ہو گئی. انڈیا اور نیوزی لینڈ ابھی اسی گراؤنڈ میں
2019 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کی, نیوزی لینڈ جلدی آؤٹ ہو گیا, انڈیا کی بیٹنگ آئی اور بادل اس سے زیادہ خراب اور ہوا اس سے زیادہ تیز, اور نیوزی لینڈ نے انڈیا کو آرام سے مار دیا, کہیں سے بھی رتی برابر بھی ان کی امید نہیں تھی, حالانکہ انڈیا کی ٹیم اتنی بڑی تھی, نیوزی لینڈ نے مار دیا. انڈیا کو مارنے کے بعد نیوزی لینڈ کا کانفیڈنس بم کر کے اوپر گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی لکی ایز ویل, کہ بعض اوقات تقدیر کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ماننے پڑتے ہیں. ہاں ہماری ٹیم 99 میں بہت اچھی تھی, بٹ آئی تھنک آسٹریلیا کی ٹیم ہم سے زیادہ اچھی تھی. جب آپ کی تقدیر آپ کی طرف ہوتی تو آپ کے کئی فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں, آپ ڈیسیژن غلط لے جاتے ہیں. کبھی بیٹنگ کرنی ہوتی تھی بالنگ کر جاتے ہیں, شاٹ نہیں مارنی ہوتی شاٹ مار دیتے ہیں, غلطیاں کر جاتے ہیں. ٹیم اچھی ہوتی بٹ غلطی کر جاتے ہیں, بالنگ میں غلطی ہو جاتی ہے, فیلڈنگ میں غلطی ہو جاتی ہے, ڈراپ کیچ ہو جاتے ہیں. تو یہ فیکٹ ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اینی وے میں ایکسکیوزز نہیں دینا چاہوں گا, دوسری ٹیمیں اچھی تھی, وہ اچھا کھیلی. 99 میں ہمارا بڑا چانس تھا جیتنے کا, ہم لوگ نہیں جیت پائے. آئی تھنک آسٹریلیا اچھی تھی, وہ جیت گئی. بعض اوقات یہ سارے جو میں نے ابھی فیکٹس اینڈ فگرز بتائے یہ بھی کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے جیتنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے نیشنل فریم ورک کا ایک امبیشن ہے کہ ہم نے آئی سی سی ٹورنامنٹ جیتنا ہے اگلے 5 سالوں کے اندر. تو انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی, کیونکہ 2 T20 آ رہے ہیں, ایک ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے. تو یہ سب نے انشاءاللہ طے کیا ہے, یہ ہمارا امبیشن ہے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا, سارے ٹاپ مینجمنٹ کا, کہ انشاءاللہ یہ امبیشن کو اچیو کرنا ہے. آپ دعا کیجیے گا, قوم سے بھی گزارش ہے دعا کریں, انشاءاللہ we'll give our 100%. سکلین بھائی ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے عمران خان کو بطور کھلاڑی ایک ایز اے پلیئر کیسے جانتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بطور کھلاڑی زیادہ سوٹیبل ہیں یا کہ بینگ اے پرائم منسٹر؟ ان دونوں کے اگر آپ کی نظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کو آپ کس نظر سے بہترین سمجھتے ہیں, کس رول میں زیادہ سوٹیبل ہیں وہ؟ دیکھیں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی سوچا نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میری رگوں میں کرکٹ دوڑتی ہے, تو میں کرکٹ کے متعلق بتاؤں گا. He was a great leader, he was a great player, he was a great team man, he was a fighter, game changer, match winner, legend, super duper star, great personality, بہت اورا تھا, charismatic cricketer. ان کے فالوورز پوری دنیا میں, ہر کسی کا خواب ہوتا تھا کہ یار میں بھی ایسا کرکٹر بنوں. In my eyes this is عمران خان. کوچنگ کی ہم نے آلریڈی بات کی ہے سکلان بھائی, لیکن ایک سوال ہے وہ لازمی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. انگلینڈ کی آپ نے کوچنگ کی اور پاکستان کی کوچنگ بھی آپ کر چکے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ انگلینڈ کی کوچنگ کرنا آسان رہی ہے یا پاکستان کی؟ اور اس میں خاص طور پر انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انگلینڈ کے لڑکے زیادہ بات نہیں مانتے یا پاکستان کے لڑکے جو بات نہیں مانتے, ان میں کھلاڑی جو آپ کی پلیئرز کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں, کون سے کھلاڑی جو ہیں آسانی سے بات جو ہے وہ کوچ کی نہیں مانتے؟ دیکھیں ایز اے کوچ کوئی بات مانے نہ مانے, یہ کوچ کی سکلز ہے کہ بات کیسے منوانی ہے. جو نہیں مان رہا وہ کوچ کی کوچنگ سکلز کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اچھا کوچ وہی ہے جو نہ مان رہا اس کو منوائے. کوچ وہ ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو. کوچ وہ ہے جو ہر سچویشن میں نکالنا آتا ہو. تو یہ جو سوال ہے وہ سوال ایک irrelevant سوال ہے. ہمیشہ اچھا ڈرائیور وہ ہے جو مختلف جگہ پہ ڈرائیو کرے. اچھا پائلٹ وہ ہے جب ایئر پاکٹس آئی اور وہ وہاں سے نکالے. اور اچھا کوچ وہ ہے جہاں پہ کوئی بات مان نہ رہا ہو, سن نہ رہا ہو, رسپیکٹ نہ دے رہا ہو, تب بھی وہ کام کر رہا ہو. اس کا پیشنس, اس کے ٹیکٹکس, اس کا سننا, اس کا سوچنا, اس کا سننا, اس کا سوچنا, اس کا بولنا, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی کمیونیکیشن, تب جا کے کوچ کا پتہ چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں اکثر جب کوچز بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی نہیں سن رہا میں کہتا ہوں بھائی یہ تیرے لیے ایک لرننگ ہے, اور آئی تھنک یہ اللہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. ایک لائٹ سا سوال ہے سکلان بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی ہے, وسیم اکرم کے والے سے سوال کیا کہ گراؤنڈ میں وسیم اکرم آپ کو کافی زیادہ ڈانٹتے ہوئے بھی نظر آتے تھے, کیا یہ سچ ہے یا پھر یہ مفروضے ہیں سارے؟ خیر اتنا مجھے تو نہیں ڈانٹا, میرے ساتھ تو وہ بہت ہی پیار کرتے رہے. یعنی ظاہر ہے ایک بندہ مجھے پاور پلے میں بھی لے کے آ رہا ہے, ڈیتھ میں بھی لے کے آ رہا ہے,
تو اس کو میری سکلز کے اوپر اعتماد تھا, اس کو میرا پتہ تھا, تو اس لیے وہ مجھے گیند دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس وقت سچویشن ہے اور مجھے یہ چاہیے. ڈانٹتا کوئی نہیں تھا مجھے, وسیم بھائی نے میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی ڈانٹا. ہاں کبھی ظاہر انسان غلطی کرتا ہے تو وہ ریمائنڈر کال ملتی تھی اور ریمائنڈر کال کرتے تھے. آئی تھنک میرے ساتھ تو انہوں نے بہت مجھے عزت دی, مجھے بہت پیار کیا, میرے پہ بڑا اعتماد رکھا. ڈانٹنے والی کوئی ایسی میرے ساتھ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اوکے ثقلین بھائی, ایک سوال پوچھا گیا ہے جس میں آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ایک سرکاری ملازم کے طور پہ جو انہوں نے خدمات سر انجام دی, تو آپ کیوں اس شعبے کی جانب آئے؟ آپ نے کیوں نہیں وہ سرکاری ملازمت کی جانب بڑھے اور کرکٹر بنے؟ اس کے پیچھے کوئی کہانی, کوئی سٹوری ہے تو وہ شیئر کیجیے گا ناظرین کے ساتھ. میں پی آئی اے میں امپلائی تھا اور پھر میں نے پی آئی اے چھوڑ دی, ریزائن کر دی. وہ اس وجہ سے کہ جب میں انجرڈ ہو گیا اور میں پی آئی اے کو سرو نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے سمجھا یار یہ تو حرام ہو جائے گا کام نا, میں کھیل نہیں سکتا اور میں پیسے لوں, اور جاب میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میری فیملی, میری وائف جو تھی وہ انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا اور میرے بچے بھی ادھر ہی پیدا ہوئے. میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا, والدین میرے فوت ہو گئے. ادھر میں اکیلا تھا, وہ ادھر اکیلی رہ نہیں سکتی تھی, اور میں ظاہر ہے انجرڈ ہو گیا. میری ٹریٹمنٹ بھی ادھر ہی تھی انگلینڈ میں, سارے آپریشن وغیرہ جو میں نے گھٹنوں کے کروائے. پھر اس کے بعد بچوں کا اسکول شروع ہو گیا, تو میں نے پھر سوچا کہ یار میں پی آئی اے کا امپلائی ہوں, پی آئی اے مجھے پیسے دے رہی ہے مگر میں ان کے لیے کچھ کر نہیں رہا, اور میں آ بھی جاتا, میری فیملی ادھر ہوتی, وہ ادھر نہ آتی, مجھے کراچی میں جاب کرنی پڑتی, یا میں کہیں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو جاتا, تو میں اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتا بھی نہیں تھا. میں نے ریزائن کر دیا. اور میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام نہیں کر پا رہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں, بھائی کسی سے پوچھو وہ جائز ہے یا نہیں ہے, یہ ضرور آپ پوچھیں. آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ میں بات آگے کہوں گا, اگر آپ آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ انوالو ہو اور آپ ان کو سرو نہیں کر رہے اور تنخواہ لے رہے ہو, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ کسی سے پوچھیں, اور اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دو, کسی اور بچے کو موقع دے دو, اور اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے. اوکے ثقلین بھائی, لاسٹ میں چاہوں گا کوئی ایسا پیغام جو اپنے تمام چاہنے والے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, پاکستانیوں کے لیے, ینگسٹر کے لیے جو کہ کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں, اور بینگ اے پاکستانی آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام ہوگا آپ کا اس پلیٹ فارم کے توسط کے؟ دیکھو, زندگی قیمتی ہے اور بہت مختصر ہے اور انپریڈکٹیبل ہے, یہ کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں ضرور رکھنی ہے. زندگی تھوڑی ہے, مختصر ہے, انپریڈکٹیبل ہے اور بہت قیمتی ہے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو پلان کرنا, ان تینوں چیزوں کو سامنے, یا تھوڑی زندگی ہے, ویلا نہ بیٹھنا, ضائع نہ کر دینا, جو ذمہ داری اس کو نبھانے کی کوشش کرنا, قیمتی ہے. دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے زندگی کو پلان کرو, میکسیمم دنیا بھی بنا لو, آخرت بھی بنا لو, وقت ضائع نہ کرنا, قیمتی ہے, کسی وقت بھی ختم ہو جانی. تو ساری چیزیں کلیئر رکھنا, میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی کوشش کیجیے. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام سے میں اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.